अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 365 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। इस वक्त बैरूनी महाज पर यानी खारजा पॉलिसी में तो बहुत सी कामयाबियां समेट चुका है पाकिस्तान, लेकिन मुल्क के अंदरूनी सियासी हालात की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफ 5 अगस्त को बानी PTI की गिरफ्तारी के दिन को लेकर सियासी हलकों में मुमकिना तौर पर एहतजाज की कॉल दी जाती है और गिरफ्तारियों के नए सिलसिले की चहमगोइयाँ भी अपने उरूज पर होती हैं, तो दूसरी जानिब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या माजी की तरह इस मर्तबा भी गिरफ्तारियां होंगी, पाबंदियां और सियासी कशीदगी ही देखने में आएगी या फिर हालात किसी मुख्तलिफ सम्त में जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हकीकी तौर पर इस पार्टी की जो क़यादत है वो किसके हाथ में है और बानी PTI की रिहाई के लिए हकीकी हिकमत अमली क्या इख्तियार की जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद में भी गैर मामूली दबाव देखने में आ रहा है। दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं को अगर आप देखें तो मौलाना फजलुर रहमान पर बैरूनी एजेंडे को तक़वियत देने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। इस पर हुकूमती जमातों के अंदर भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता इंक्वायरी या फिर कमेटी कायम करेगी या ये मामला सिर्फ सियासी बयानबाजी तक ही महदूद होकर रह जाएगा। इसी तरह जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उनके रावलाकोट से मुतल्लिक बयान पर भी एक नई बहस छेड़ दी गई। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 25 जुलाई को मीनार पाकिस्तान और लाहौर में एक बड़ा जलसा करने जा रही है। इसके अलावा आप देखें आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से भी जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। लेकिन आज मैं इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में जो मेरे मेहमान मौजूद होंगे उनमें अली बुखारी साहब हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं, हसन मुर्तज़ा साहब हैं जो कि मुझे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी। जो मेरा बुनियादी सवाल है वो यही है कि हुकूमती इत्तेहाद जो गैर मामूली दबाव का शिकार इस वक्त दिखाई दे रहा है, तो उसमें जो रहनुमा हैं वो मौलाना फजलुर रहमान को कह रहे हैं कि वो एक एज एन एजेंट काम कर रहे हैं और स्टेट को नुकसान पहुंचाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी कमेटी कायम करेगी या नहीं करेगी। इसी पर राजा कमरुल इस्लाम साहब आपकी राय क्या है? देखें, ये इंक्वायरी कमेटी या ये चीज़ें तो खैर फॉर्मल चीज़ें ना, असल बात तो ये है कि कौम का इस पे जो मौक़िफ़ है, जो लोगों के ख़यालात हैं, जो इवन मीडिया पे जिस किस्म की जो उसके बारे में जब रिएक्शन आया, बात आई, तो इसने बुनियादी तौर पर साबित कर दिया कि कौम का क्या व्यू पॉइंट है, हुकूमत का और रियासत का तो ऑलरेडी था। और किसी भी जगह यानी आप देखेंगे इन मामलात में जब जहाँ पर नेशन की सिक्योरिटी थ्रेट हो एंड हर तरफ से दुश्मन में घिरे हुए हों, तो उस वक्त तो कोई भी ऐसी चीज बड़ी एहतियात से मुंह से निकालनी चाहिए। लेकिन कुजा के एक ऐसी जगह पे कि जो पाकिस्तान की जिस तरीके से कुर्बानियां हैं रिगार्डिंग वेदर वो वॉर अगेंस्ट एक्सटर्नल एनिमी हो, वेदर इंटरनल हो, वेदर अगेंस्ट टेररिज्म हो, तो वहाँ पे आके तो ये मुंह से वो लफ्ज़ नहीं निकलते, यानी उसको रिपीट करते हुए भी शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खुसूसन ये हम अहलियान पोठवार जो बुनियादी तौर पर शहीदों और गाजियों का इलाका है और ख़ुद एक फैमिली के कब्रिस्तान में जो है वो दर्जनों शहीद दफन है, तो फिर ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इसके लिए किसी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। इसकी इंक्वायरी खुद कौम कर रही है, खुद लोग कर रहे हैं और खुद जो जितने साहिबुर राय लोग हैं वो इसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, वो इस पे अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं और वो इसका नतीजा भी देंगे जब कोई मौका आएगा। सही। मैं अली बुखारी साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक मुतनाज़ा इंटरव्यू सोशल मीडिया की इस वक्त ज़ीनत बना हुआ है और उसके अंदर देखा ये जा रहा है कि नौरीन नियाज़ी साहिबा वो बात कर रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और आपकी नज़र से ज़रूर गुजरा होगा, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया और इस किस्म के बयानात के गठ जोड़ रहा मार्का हक में। ये सब किस किस्म के बयानात हैं, कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, मैंने तो ऐसा बयान कोई नहीं सुना जी, ना ही मैंने ऐसा बयान मेरी नज़र से गुजरा है। आप पता नहीं कौन से बयान की बात कर रही हैं, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। सर मेन लीडिंग चैनल्स की बात कर रही हूँ मैं, बाय द वे कोई बात नहीं कर रही। अगर आपकी नज़र से वो नहीं गुजरा तो मुझे थोड़ी हैरत है इस बात पर, लेकिन चले मैं आपको बता रही हूँ। मैं उसको कमेंट नहीं कर सकता।
سر آپ کی جماعت کی اس وقت جو قیادت ہے جہاں سے فیصلہ سازی ہو رہی ہے وہ ان میں سے ایک ہیں، اور اس قسم کا بیان جو دیا جا رہا ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ریزنیبل ہے، یا پھر چلیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ ایٹ لیسٹ نفی تو کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ بیان ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کس کی بات کر رہی ہیں، کون سی سٹیٹمنٹ کی؟ سر میں نورین نیازی صاحبہ کے سٹیٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا، مودی چاہتا تو 2 منٹ میں فکس کر دیتا۔ دیکھیں میں تو واقعی میں نے تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں سنی، اس لیے میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے لیڈرشپ کی بات کی تو میرا نہیں خیال آپ نے نام لیا نورین آپا کا، تو ان کے پاس کسی قسم کی کوئی لیڈرشپ کا عہدہ موجود ہے، پارٹی چیئرمین۔ جی ٹھیک ہے، بات تو وہی ہے کہ عہدہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اثر و رسوخ تو رکھتی ہیں نا۔ میں حسن مرتضیٰ صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی وزیر جو ہیں دفاعی پیداوار کے رضا حیات صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اور موساد کے ایجنڈے کو تقویت دی گئی۔ ایک وفاقی وزیر کا یہ کہنا ہے، پھر ساری پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مولانا کے خلاف ایک ہو جانا ہے، بیانات دینے ہیں۔ کیا حکومت اس پر اب کوئی کمیٹی بنانے جا رہی ہے؟ کیا ہوگا آگے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں مولانا کے بیانات جو ہیں وہ میرا خیال ہے انہیں خود سے اس میں کوئی ترمیم یا اس میں کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے ان کی سوچ میں۔ مولانا خود بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور ایک عرصہ دراز سے ان کی سر مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ عرض کر سکتا ہوں، اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں ان کی خدمت میں کہ وہ اس پہ ذرا نظر ثانی کریں۔ شہداء کے حوالے سے وہ پاکستان کا، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے تحریک انصاف سے ہو، چاہے وہ نون لیگ سے ہو، شہداء تو ہم سب کے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی تکلیفوں کے حوالے سے جب اظہار خیال کرتے ہیں تو اس وقت سخت لفظ بھی نکلنا آج ہم پہ، ہمارے کل پہ قربان کر دیا ہو، ان کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ہم جو سکون کی نیند سوتے ہیں وہ بارڈر پہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے احسان مند ہیں۔ دیکھیں تنخواہ لینا اور یہ ایسی باتیں جو کرنا ہے، تو یہ تو آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے جتنے فاتح ہیں وہ سارے بیت المال سے تنخواہیں لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو بیان آیا وہ تو سبھی کے سامنے ہے، لیکن کیا کوئی کمیٹی دی جائے گی تاکہ اس کو ایویلیویٹ کیا جا سکے، اسیس کیا جا سکے کہ اس کے اوپر فردر کیا لائحہ عمل بننا چاہیے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی غدار وطن نہیں ہے، پاکستان کے سارے ہی ہم حامی اور مخلص ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان پہ کوئی بھی آنچ آئے، اور جب بھی آئے خدا نخواستہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں یہ غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ نہیں ہے۔ بے شک اس پہ کمیٹی بھی بنے اور اس پہ تحقیقات بھی ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ مولانا غدار وطن نہیں ہے۔ انہوں نے کس غصے میں، کن سیاق و سباق کے ساتھ یہ بیان دیا، یہ مولانا ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا بالکل ٹھیک شہداء کے حوالے سے ٹھیک نہیں تھا۔ افواج پاکستان جو ہیں ان کے احسانات ہیں ہمارے پہ، آج ہم جو فخر سے سر اٹھا کے پھر رہے ہیں، تو یہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے والی جو وقت تھا، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جی جی، آپ افغانستان کا بارڈر جو بڑا غیر محفوظ تھا، ہم انہیں پکار بھی رہے تھے مختلف طریقوں سے کہ آپ انٹروین کریں، لیکن افواج پاکستان نے اس بارڈر پہ بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اسے محفوظ بنایا ہے۔ آج بھی بلوچستان کے اندر آئے روز ہر روز شہادتیں اور جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا تھا۔ باقی چیزیں تو دیکھیں سیاسی بیانات، اگر سیاستدان کہیں کوئی بڑک بھی مار لیتا ہے تو اس کو غداری کے زمرے میں تو نہیں لینا چاہیے ہمیں، اور اگر ہم ساروں کو ہی آہستہ آہستہ کر کے غدار کر کے یہاں سے نکالتے جائیں یا جیلوں میں ڈالتے جائیں تو پھر کون سیاست کرے گا؟ سر یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب کو کلین چٹ دے دی جائے اور ان سے غلطی ہو گئی تھی؟ دیکھیں میں نے نہ کسی کے لیے کلین چٹ دی ہے، نہ میں کسی کا وکیل ہوں، نہ میں کسی کا سپوکس پرسن ہوں۔ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، چونکہ ہمیں یہ غداری کے سرٹیفکیٹ ملتے رہے ہیں ماضی میں،
تو ہم تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ غدار وطن کوئی چھوٹا سا لفظ نہیں ہے، اور ایک آدمی اگر غدار نہ ہو اور اس کو کہہ دیا جائے بغیر کسی تحقیق کے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ بے شک اس پہ کمیشن بنے، بیٹھیں، وہ انکوائر کریں ان چیزوں کو، اور اگر کوئی غداری میں ملوث ہے تو اس کو چارج کیا جانا چاہیے۔ جی جی، علی بخاری صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں، علی بخاری صاحب کا بھی اس پر سٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں۔ علی بخاری صاحب، مولانا صاحب نے اگر ایسا بیان دیا تو کن وجوہات کی بنا پر دیا؟ کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیں، وجوہات کو تو وہی بتا سکتے ہیں، اور ابھی بھائی وہ جو بات کر رہے تھے میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں۔ سیاق و سباق بھی انہی کو پتا ہوگا، اور اس کو obviously وہ ایک مولانا بھی ہیں، ان کے پاس دینی بھی بہت سی تعلیم ہے، تو وہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ اور اپنی انٹرپریٹیشن تو وہی کریں گے یا انہی کی پارٹی کے نمائندہ کریں گے نا۔ میں تو اپنے پاکستان تحریک انصاف کا ہی آپ کو اپنا ویو دے سکتا ہوں، اور اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں۔ میں موجود تھا ڈیاللہ جیل کے باہر جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ جی ہم شہداء کے ساتھ ہیں، اور ہم تو پٹوار گرنے والے، ہمارے ہر قبرستان میں شہداء کی قبریں ہیں۔ وہ کسی ملک کی عزت ہوتے ہیں، وہ آپ کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، تاج ہوتے ہیں، تو ان کے حد تک بات میں تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو شہداء ہے ان کی عزت کو جو ہے وہ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے، اور رکھا جاتا ہے ہر تہذیب یافتہ قوم میں، کیونکہ اپنی جان دینا سب سے بڑا کام ہے۔ جان سے زیادہ آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا، ہر چیز آ کے یہاں رک جاتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے شہداء جو ہیں اور ان کی عزت ہم پہ فرض ہے کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی جو شہداء کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے قرآن و سنت کے مطابق بھی، وہ ان پریورٹی ہے۔ پر جو مولانا صاحب نے کہا، کس کنٹیکسٹ میں کہا، کیا ان کا مطلب تھا، کس اینگل سے کہا، ایک سپیچ کی سینٹ میں مجھے کسی نے بھیجی، میں نے وہ دیکھی، انہوں نے بھی اس کو آگے اور کوئی انٹرپریٹیشن دی۔ سو دا تھنگ از کہ یہ تو کوئی بندہ نمائندہ بتا سکتا ہے۔ میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہم ود ان نو ٹائم لوگوں پہ فتوے لگا دیتے ہیں، اور لوگوں پہ جو ہے وہ غداری کے چارجز تھوپ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، اور سب لوگوں کو ایک چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی بھی کرنی چاہیے۔ بے شک ہم سیاسی لوگ ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے اور اس کے علاوہ ملک میں اور بھی جتنے با اثر ادارے ہیں، با اثر لوگ ہیں، ان سب کو بھی اپنی سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے، اپنی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑی احتیاط کا دائرہ میں رہ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ لوگوں کی سب کی عزتوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کسی سے سپیریئر نہیں ہے، کوئی بھی کسی کا سبارڈینیٹ نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف میری ایک عرض سن لیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ سارے پاکستانیوں کو برابری کا رائٹ دیتا ہے۔ دین اسلام سب کو برابری کا رائٹ دیتا ہے اور حق دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فقیر حاصل نہیں ہے۔ تو نو ون از سپیریئر، چاہے وہ کسی کا سربراہ ہے، یا وہ کوئی چیف جسٹس ہے، یا وہ کوئی پرائیویٹ آدمی ہے، یا وہ کوئی ریڈی والا ہے، یا کوئی سیاستدان ہے، یا جو بھی ہے۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کی عزت جو ہے وہ تقویم جو ہے وہ سب کو ملوز خاطر رکھنی چاہیے۔ اب یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انکوائری اور کمیٹیز اور یہ چیزوں سے اب باہر آ جانا چاہیے۔ 70-79 سالوں میں ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا، اس طرح کی چیزیں سارے بھگت چکے ہیں، سب نے دیکھ لیا، حالات بدلتے ہیں، دور بدلتا ہے، ساری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سی رپورٹس ہیں جو پاکستان میں آئی ہیں وہ آج تک نشر بھی نہیں ہو سکی وہ۔ سو یہ رپورٹنگ سے باہر آ جانا چاہیے۔ جو آپ پروگرام کر رہی ہیں یہی رپورٹنگ ہے نا، جو آپ سب کی رائے لے رہی ہیں یہی ایک چیز آگے چل رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو۔ تو اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور آ گیا، اب تو الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا، اب تو آپ بہت آگے جا چکے ہیں ان سب چیزوں سے۔ سو سب سے پریورٹی جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ علی بخاری صاحب، راجہ قمر الاسلام صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب، بات یہ ہے کہ ہم چاہے کتنا بھی آگے چلے جائیں، دور کتنا بھی جدید ہو جائے، لیکن اگر کوئی پاکستان مخالف سٹیٹمنٹ دے گا، پاکستان کے امن کے حوالے سے سٹیٹمنٹ، اینٹی پیس سٹیٹمنٹ دے گا، پاکستان کے اندر اشتعال پیدا کرنے والے بیانات دے گا، تو میں تو اس بات کی تائید نہیں کرتی کہ اسے کسی بھی طور پر لائٹلی لیا جا سکے۔ انفیکٹ اس کے اوپر کمیٹی بننی چاہیے، اس پر کمیشن بننا چاہیے، اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ وہ چیز جو پاکستان کے امن کو کاسٹ کرے،
وہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. حکومتی اتحاد سے تند و تیز قسم کے بیانات آتے دکھائی دے رہے ہیں. کہیں کچھ سٹیٹمنٹس آزاد کشمیر میں بیٹھ کر دی جا رہی ہیں تو کہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. تو میرے ساتھ آج جو سیاسی رہنما موجود ہیں، علی بخاری صاحب ہیں، راجہ قمر الاسلام صاحب ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب ہیں. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ کیوں آخر یہ حکومتی اتحاد کے درمیان بن نہیں رہی ہے اور اس قسم کے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں. راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حالیہ بیانات آپ نے دیکھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے دیے گئے، خواجہ آصف کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اور پھر اس سے پہلے خواجہ آصف کو آپ نے دیکھا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، تو یہ چل کیا رہا ہے؟ کیا اتحاد میں اب کوئی اتحاد نہیں رہا؟ دیکھیں، پہلے تو ایک بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ اتحادی یہ جو دو جماعتیں ہیں، جی حسن مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے، یہ دو مختلف جماعتیں ہیں. ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے، ان کی اپنی اپنی جو ہے منشور ہے، ان کی اپنی اپنی پولیٹیکل اپروچ ہے، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ الیکشن لڑتے رہے، اور ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس اور ان کے کینڈیڈیٹس کے درمیان آپس میں ہم الیکشن لڑ کے آئے ایک دوسرے کے خلاف. اور اس وقت انتخابات کا سیزن ہے، اس وقت الیکشن کا موسم ہے. تو الیکشن میں جو ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے ڈیفرنٹ معاملات میں، وہ پھر انتخابی جلسوں میں سامنے آتا ہے. اچھا، چاہے وہ گلگت کے الیکشن تھے، چاہے وہ آج آزاد کشمیر کے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب جیسے بات ہو رہی تھی ابھی مولانا صاحب کے بیان کی یا دیگر، تو وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین جہاں پہ نیشنل ایشوز ہیں، جہاں پر بجٹ مثلا ابھی پاس ہوا، ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی جون کے آخری دنوں میں، تو وہ دونوں جماعتوں نے مل کے پاس کیا. بجٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بجٹ دونوں کے باوجود اس کے کسی قسم کے بیانات آ رہے تھے. جی تو ایک تو یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دو مختلف چونکہ جماعتیں ہیں تو اس لیے ان کا، اور دوسرا چونکہ اب اس وقت انتخابات ہو رہے ہیں اور انتخابی معاملات ہیں تو وہ ہے. باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے ڈفرینس آف اوپینین. اگر وہ ایک طرف ایک چیز کو پورٹرے کرتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی جواب آتا ہے. مثلا خواجہ صاحب کا جو بیان تھا، اچھا، انہوں نے کسی ایک دھرنے کا اشارہ کر کے، اور یہ جب اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا تھا تو ایک زمانے میں ڈی چوک کا مشہور عالم دھرنا، تو کئی دفعہ ہم نے کہا کہ یہ جو ڈی چوک ہے یا اسلام آباد ہے یہ کوئی پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا نخواستہ اسلام آباد پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دیگر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کچھ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو تمام تر معصومیت کے باوجود اس گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ اس کے پورے 100% جو ہیں ان سے متفق ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں غلط فہمی ہے. تو خواجہ صاحب کا بیان اسی کنٹیکسٹ میں تھا. اس کو اگر کوئی سیاسی معاملات میں یا انتخابی سیاست کا ایندھن کوئی بناتا ہے تو اس میں ان کو حق حاصل ہے اس وقت، چونکہ الیکشن جو ہے. اور الیکشن میں جس طرح گلگت بلتستان میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بہت سی جگہوں پہ ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار تھیں، اور پیپلز پارٹی بڑی جماعت بن کے سامنے آئی، انہوں نے وہاں پہ حکومت بنا دی. اسی طرح کشمیر میں بھی ایک 27 جولائی کو ایک فرنٹ درپیش ہے، اور دونوں جماعتیں اپنی اپنی کوشش کر رہی ہیں. بلاول صاحب موجود ہیں، ہماری قیادت 27 تاریخ کو کشمیر میں انتخابی میدان سجنے جا رہا ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بیانات ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں، وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ دینا بہتر ہے یا پھر نیا لائحہ عمل عوام کے سامنے رکھا جائے، نئے منصوبے وہاں کے لوگوں کے لیے اناؤنس کیے جائیں، اس پر بات ہونی چاہیے، یا پھر تنقید برائے تنقید ہم ہوتی ہوئی دیکھیں؟ کہ ہر بات پہ اتحاد ختم کر دیا جائے، حکومت گرا دی جائے، بند گلی میں چلا جائے، پورا ملک قوم کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو. سیاستدان راستے بناتے ہیں، راستے بند نہیں کرتے. قوم کو بند گلی میں لے کے نہیں جاتے. آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے میرے بھائی کہ خواجہ صاحب کا بیان جو تھا اس پہ خواجہ صاحب جی دھرنے کے لوگوں کو کہا تھا، یہ ان کی طرف سے آ جاتی تو یہ بات آگے بڑھتی ہی نہ. اور پھر اگر یہاں تک بات رہ جاتی، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی،
رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا کہ جی 10 سیٹیں 12 سیٹیں تو ہم گفٹ میں لے کے آتے ہیں، اور باقی یہاں پہ چیزیں جو ہیں یہ واقعی الیکشنز کے دنوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس تو ہوتی ہیں، صحیح، وہ جلسوں میں بھی ہوتی ہیں، وہ پریس کانفرنسز میں بھی ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ پہ ڈسکس ہوتی ہیں. جی جی. تو اس پہ تو جماعت کا موقف آنا چاہیے کہ اس پہ جماعت کا کیا موقف ہے. وہ جب تک نہیں آئے گا انڈیویجول، تو میں بھی کہتا رہوں گا، باقی لوگ بھی کہتے رہیں گے، تو یہ نہیں ہے. جہاں تک تعلق حکومت کا ہے کہ حکومت یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی اسٹرگل، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج یہ سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے، کوئی تیسری قوت آتی ہے، تو پھر اس کو نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی میں اب وہ سکت نہیں رہی کہ وہ ان قربانیوں کو دہرا سکے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے اور اس کو ہمیں ڈی ریل نہیں ہونے دینا. ہم تو اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو، چلنے کو پاکستان پیپل کی ہے، گفت و شنید کے ساتھ معاملات کو حل کرنا چاہتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گفت و شنید سے معاملات کو حل ہونا چاہیے. اور جہاں تک ہم ابھی آزاد کشمیر انتخابات کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر لوگ جو جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر تبدیلی کیا آئے گی، وہاں پر بہتری کیا آئے گی، وہاں پر تعلیم کس طرح فروغ پائے گی، وہاں کے بچے کب یونیورسٹیز میں جائیں گے، وہاں کا روڈ انفراسٹرکچر کس طرح سے بہتر ہوگا. ان معاملات کی ایشورٹی اگر وہاں کے لوگوں کو دیں تو ووٹ تو اسی کا ہے جو وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے مکینوں کو اس بات کا یقین دلا سکیں. تو علی بخاری صاحب، میں اگر آپ کی جماعت کی بات کروں تو پارٹی کہ اپنے اندر اس وقت کافی اختلافات دکھائی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. پارٹی کی اصل قیادت کس کے پاس ہے؟ بہت سی چہم گوئیاں گردش کر رہی ہیں، حقیقت کیا ہے؟ بڑی سمپل سی چیز ہے جی. یہ تو پچھلے 4 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہر پروگرام میں یہ سوال ہوتا ہے، لیکن پارٹی بھی وہاں کھڑی ہے، پارٹی کی قیادت بھی وہاں کھڑی ہے، عوام بھی وہاں کھڑے اور ہم لوگ بھی وہیں کھڑے. تو یہ کسی کے دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا گراؤنڈ پہ کوئی ایسی ریئلٹی نہیں ہے. جب بھی پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے تو 13 جماعتیں مل کے اس کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہیں. یا پی ٹی آئی کا جھنڈا لے لیا جاتا ہے، یا پی ٹی آئی کو الیکشن کمپین سے باہر کر دیا جاتا ہے، یا ان کے لیڈروں کو، ان کے عہدیداروں کو جانے سے روک دیا جاتا ہے، یا ان کے لوگوں کو اٹھا کے پرچے دے دیے جاتے ہیں، ان پہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے پرچے دے دیے جاتے ہیں، ان کی خواتین ماؤں بہنوں کی استعفا مال کی جاتی ہیں، ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں. تو میننگ بائی ون ورسز آل ادرز ہے. سو اس میں تو نہ پارٹی قیادت میں کوئی فقدان ہے، نہ پارٹی قیادت میں کوئی اختلاف ہے. سارے کے سارے اپنی جگہ موجود ہیں، سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں. ہر اس شخص کو وہ پارٹی قیادت مانتی ہے، عوام مانتی ہے، جس کو عمران خان نے نامزد کیا ہوا ہے، اور وہ ریپرزنٹیشن ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سو پارٹی تو اپنی جگہ قائم دائم ہے. ہم نے تو ہر جگہ دیکھ لیں. آپ اگر 2024 کے 8 فروری کا الیکشن لے لیں، اگر آپ 2000 سر ایک اور بات بتا دیں کہ پی ٹی آئی اور علیمہ خان کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. آپ بانی کی رہائی کس طرح سے کروائیں گے؟ اور جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے تو پھر ایک احتجاج کی آواز سنائی دیتی ہے. جب سہیل آفریدی الگ لائن لے رہے ہیں، شیخ وقاص اکرم الگ لائن لے رہے ہیں، علیمہ خان کی الگ ہے، تو کارکنان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے. وہاں پر کیوس پیدا ہو جاتا ہے. بالکل کیاس نہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ، اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ابھی میں بات کروں گا اس کے بعد کوئی ابہام نہیں رہے گا اور آپ کا ابہام بھی دور ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی آپ نے ایک کوشچن پوچھا کہ اب جتنا مرضی راستہ لیا جائے، اینڈ ریزلٹ ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لے کر آئیں. چاہے وہ سہیل ہو، چاہے وہ علیمہ آپا ہو، چاہے وہ شیخ وقاص ہو، چاہے وہ گور ہو، چاہے وہ علی بخاری ہو، چاہے وہ سلمان اکبر راجہ صاحب. تو ٹاپ اینڈ ایک ہی ہے. ٹاپ اینڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی سے کیسے باہر لائی جائے اور کیسے ان کو جیل سے باہر نکالا جائے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کوئی ملیٹنٹس نہیں ہیں. ہم کوئی ملیٹنٹ پارٹی نہیں ہے. ہمارے پاس بندوقیں نہیں اٹھائی ہوئی. ہم کوئی جنگجو لوگ نہیں ہیں. ہم اس پاکستان کے رہنے والے ہیں، اور اس پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 15 اور 16 ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں. جو پیسفل پروٹیسٹ کو روکتا ہے وہ خلاف قانون کام کرتا ہے اور خلاف
جمہوریت کام کرتا ہے. سر مجھے بس ایک بات بتا دیں, آپ پیسفل جماعت ہیں, باتوں کو موقع دیتی ہیں اتنا موقع مجھے بھی دے دیں بات کرنے کو, تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. سر آپ پیسفل پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کا اپنا سپاہی جو ہے وہ پریشان ہے. سہیل آفریدی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ راشن کی مد میں ہمیں 1000 روپیہ دیا جاتا ہے, تو سینے پہ گولی کھانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. ہمارا سپاہی بالکل پریشان کوئی نہیں ہے. ہماری پارٹی میں بالکل وہ تنازع نہیں ہے جو مریم بی بی میں اور شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کے اندر موجود ہیں. ہمارے اندر بالکل وہ رستے نہیں ہیں جو شہباز شریف کے اور مریم بی بی کے درمیان ہے کہ سیلاب آ گیا پاکستان میں, پنجاب پورا جو ہے بہہ گیا, اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب صرف ایک سیل کوڈ میں گئے, اس کے علاوہ پنجاب میں نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ میرے جیسا ایک بار تو یہی کہہ نا کہ بھتیجے نے نہیں جانے دیا. اس کو تنازع کہتے ہیں بی بی, اس کو آپ تنازع کہہ رہے ہیں, یہ کوئی تنازع نہیں ہے. یہ جو نظر آ رہا ہے دنیا کو, کدھر ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ بنے تھے پنجاب کے اندر جس کا نام حمزہ شہباز تھا, کہیں نظر آئے ہیں آپ کو پچھلے حمزہ شہباز کی بات یہاں پر کہاں سے آ گئی سر؟ حمزہ شہباز کی بات کہاں سے آ گئی؟ اختلافات کی بات کر رہا ہوں بھائی. آپ ہمارے نام لے لے کے تو کہتی ہیں, مجھے تو بتا دیں اختلافات. حمزہ شہباز کے پاس کوئی ڈیزگنیشن ہوتی تو وہ آپ کو اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ جاتے. سن لیں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے نا, نہیں مانتی کزن نا, نہیں مانتی بھتیجی پرائم منسٹر کو, اس لیے وہ باہر ہے جو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ تھا. اسی طرح چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے, بہت تگڑے ترین منسٹر تھے, تنازع کی بنیاد پہ باہر ہیں. اسی طرح جو ذاتی معاملات, گھریلو معاملات کو سیاسی پروگرام کا حصہ بنائیں گے, تو پھر علیمہ صاحبہ پی ٹی آئی کے دور میں تب کیوں نہیں قیادت کر رہی تھی؟ This is very wrong. This is very wrong کہ اگر آپ مجھے بات نہ کرنے دیں. میں نے ذات کی بات نہیں کی, میں نے پولیٹیکل بات کی. یقین جانے شاہد خاقان عباسی صاحب کی, چودھری نثار علی خان صاحب کی, میاں صاحب کے خاندان کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے, پولیٹیکل ورکر تھے. یقین جانے ناہید خان اور صفدر عباسی صاحب کی کوئی زرداری صاحب یا بلاول صاحب کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. وہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی گاڑی میں موجود تھے جس دن ان کے اوپر اسیسینیشن ہوا اور بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ شہید ہوئی. کدھر ہیں آج وہ؟ میں سیاسی گفتگو کر رہا ہوں, میں سیاسی آدمی ہوں, سیاسی بات کر رہا ہوں. ذاتی بات میں نے کبھی نہیں کی, اور آپ میرے سارے اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے کبھی بھی پرسنلی ہو کے میں نے بات نہیں کی. لیکن جب آپ کا کوشچن آ گیا تو اس کا جواب تو سنیں نا. آپ نے علیمہ آپا کا نام لے لیا, آپ نے سب کا نام لے لیا, تو جب میں کسی اور سائڈ کا نام لیتا ہوں تو مجھے اتنی اجازت تو دے دیں کہ میں ان کی بات بھی کر سکوں. اور اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کے اوپر کہ جو آپ نے کہا کہ گولی کھانے کو تیار نہیں ہے. گولیاں تو کھائی نا ہم نے, گولیاں تو ہم نے ہر موقع پہ کھائیں, لوگوں کی لاشیں بھی اٹھائیں, دفنائے بھی. اور کیا کریں ہم پیسفل لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ ہم قانون کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں, ہم قانون کے ساتھ جو ہے اپنی گزارشات پیش کر سکتے ہیں. اگر 26ویں 27ویں امینڈمنٹ کے بعد 26ویں 27ویں امینڈمنٹ کے بعد ساری چیزیں چینج کر دی جائیں تو آج ہم بھگت رہے ہیں, کل یہ بھگتیں گے. راجہ قمر الاسلام صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی رائے لے لوں. یہ میں اتنی گزارش ہے کہ وہ سوال تو اس سپاہی کا تھا جو راشن کی بات کر رہا تھا. راجہ قمر الاسلام صاحب آپ کو پتا ہے نا, آپ کو تو پتا ہے نا اس سپاہی کی کہانی. یہ میں اس سپاہی مجھے دیکھیں, آپ رائے صاحب سے پوچھ رہی ہیں سپاہی ہمارا تھا, تو ہمیں تو نان چھولوں والے بھی پتہ ہیں یار, ہمیں تو وہ بند کباب والے بھی پتہ ہیں, ہمیں تو جو پٹواریوں کی پوری داستان آتی ہوتی تھی اور گاڑیاں بھر کے لاتی ہوتی تھی, آج بھی وہ بھی ہمیں ساری پتہ ہے. تو یہ چیزیں ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. میں تو پیراگراف میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اب تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, اب تو کوئی بات علی بھائی وہ پولیس کے سپاہی کی بات کر رہے ہیں, پولیس کے سپاہی کی. علی بھائی بس پولیس کے سپاہی کی, شاید سمجھنے میں غلطی ہوگی. نہیں میں وہ پولیس کے کسی سپاہی کی جو وزیر اعلیٰ صاحب کو کہہ رہا تھا, وہ بات سوال وہ تھا. جی لیکن چلیں, اگر پولیس کا سپاہی وزیر اعلیٰ کو مل تو لیتا نا یار. آپ ذرا پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے کسی سپاہی کو چھوڑیں, کسی منسٹر کی ملاقات بتا دیں آخری کب ہوئی ہے سپاہی کیبنٹ کے جو 4-5 مین آدمی ان کے علاوہ. چلیں میں تو اتنا ہی کہوں گی آپ سب سے کہ میرا یہ مقصد ہے کہ میں تنقید برائے اصلاح کی جانب آؤں, اور یہ کاؤنٹر ایگریسو سٹیٹمنٹس کی طرف میں تو نہیں آنا چاہتی. میں رائے لینا چاہتی ہوں, مجھے بتائیں کہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز بڑھے ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے تو راجہ قمر الاسلام صاحب آپ سب سے مؤثر اور کیا کہتے ہیں اسپیسیفک شخصیت ہیں جو مجھے بتا سکے کہ یہ ڈیلی بیسس پر جو پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ فلکچویٹ ہوں گی, ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ عوام کا کوئی درد, کوئی تکلیف, کوئی احساس باقی رہ گیا ہے؟ دیکھیں بالکل ایسا نہ کیا جاتا, نہ ایسا کیا جانا چاہیے تھا. اب ایک جنگ آ گئی ہے, ایک ایسا خطے میں صورتحال ہے جس کی باوجود پاکستان کی کوششوں کے, اگر آپ کہیں کہ اس کا قصور پاکستان کا رہنے والا, چھوڑ دیں حکومت کو بھی چھوڑ دیں, یعنی ایون کوئی سنگل پاکستانی ہے ان حالات کی ذمہ دار, تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ فلاں کی نالائکی سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور لہٰذا یہ عوام پہ نہیں آنا چاہیے. جب دنیا بھر کی اکانومی اس وقت ڈول رہی ہے, اور یہ جو خصوصاً
یہ جو ابھی ہمارا معاہدہ ہوا تھا آپس میں جس میں پاکستان کی ثالثی تھی، اس معاہدے کے بعد بھی جو آج کے حالات پیدا ہوئے، یعنی کچھ ایک تو وقت یہ تھا کہ یا ایران کی طرف سے بحیرہ ہرمز بند کرنے کی دھمکی ہوتی تھی یا امریکہ کی طرف سے، اب دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ٹارگٹ پہ اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ جی تیل کا ایک قطرہ باہر نہیں جائے گا۔ تو اس حالت میں جب جنگ چلی گئی ہے تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو ہے خزانے کی وہ اتنی پسلی نہیں ہے کہ اگر تیل باہر بڑھے گا تو وہ یہاں پہ حکومت جو ہے اس کا وزن برداشت کرے گی۔ ابتدا میں کیا حکومت نے کوئی 150 ارب روپے کی سبسڈی لوگوں کو دی شروع میں، لیکن اب صورتحال ایسی ہے جو بیونڈ اس کے طاقت کے ہے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی قیمتیں بڑھی جو یہاں سے تیل نہیں لیتا، وہ ممالک بھی جو جن کا تیل بحیرہ ہرمز سے نہیں گزر کے جاتا یا گلف سے نہیں جاتا۔ اب یہ چونکہ چیز بالکل جو ہے وہ حکومتوں کے اور بالخصوص حکومت پاکستان کی بساط سے باہر تھی، نہ اس کا کوئی کردار تھا، تو اب اوبیسلی وہ روزانہ کی بنیاد کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ حقیقت پہ مبنی رہیں، اور یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جی ابھی قیمتیں کم ہو گئیں تو کم کرنے میں دیر لگائی یا بڑھانے میں جلدی کی، تو یہ اعتراض ختم ہو جائے اسپاٹ کی بیسس پہ کیا جی، یہ اسپاٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے علی بخاری صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں، آپ کیا کہیں گے حکومت کو، کیونکہ فیصلہ سازی تو انہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کی جانب سے کیا اس حوالے سے کوئی سجیشنز دیے گئے کہ پیٹرولیم پرائسز کو ڈیلی بیسس پر اس طرح فلکچویٹ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ونیزا، بالکل بھی فلکچویٹ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہی نہیں رہے گی۔ روز کی اگر آئے دن پرائسز چینج ہوگی تو جو آپ کی کمپنیز ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ڈے بائی ڈے جو ہے اس کے اندر پروفٹ آئے گا اور عوام کے اوپر بوجھ نکالا جائے گا، اور عوام کی ہڈیوں سے جو ہے نا وہ گودا بھی نچوڑ لیا گیا ہے۔ ویسے اب میں اس کے 2 ریزنز بتا دوں آپ کو، واٹ از دا ریزن ان اٹ۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس ٹائم $73 فی بیرل قیمت تھی، اور پاکستان میں 253 روپے کا پیٹرول تھا اور 265 روپے کا ڈیزل تھا۔ اس کے بعد جنگ ختم ہوگی، ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں پاکستان نے ثالثی کی، اور دین اس کے بعد واپس پیٹرول جو پر بیرل انٹرنیشنل کروڈ آئل کی قیمت تھی وہ آ گئی $71 پر بیرل پہ، لیکن ہمارا پیٹرول گیا 300 اور 311 روپے۔ حکومت نے وہاں ہی 50 روپے لیٹر کے پیچھے اور 70 روپے لیٹر کے پیچھے لوگوں کا گلا کاٹا، جس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جب فرسٹ ٹائم 150 روپے کی جمپ ماری گئی، فرسٹ ٹائم جنگ سٹارٹ ہوئی، اس ٹائم بھی آپ کے فیڈرل منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمارے پاس 28 دنوں کا فیول ہے جو کہ پچھلی پرائس پہ آیا ہوا تھا، اگر یہ حکومت روکنا چاہتی تو روک سکتی تھی۔ آج بھی آپ کے کل کی میں اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، 2 فیڈرل منسٹرز بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 60 دن کا وہ موجود ہے، ریزروائر موجود ہے۔ پلس دوسری چیز یہ، ہمارا تو جہاز رکا ہی کوئی نہیں، جو ہمارا پہلے جہاز ہے پاکستان کے فیڈرل منسٹر نے بیٹھ کے کہا تھا میرے ساتھ پروگرام کے اندر کہ 20 جہاز ہمارا جھنڈا لگا کے ہے، 2 ہم نے رکھے کی بات کر۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا تو اگر سمندر بند ہو جاتا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جاتی ہے، ایون اینڈ ادروائز بھی آپ کی فورن پالیسی اتنی اعلیٰ بالا ہے، آپ اتنی اعلیٰ بالا طریقے سے کام کر رہے ہیں، امریکہ آپ کے بغیر کام نہیں کرتا، ایران آپ کے بغیر ہوتا نہیں ہے، تو بھائی ان سے اجازت لے لو۔ انڈیا ایران سے لے سکتا ہے آئل، پچھلے 30 دنوں میں 90 دن کا آئل لیا ہے چائنا نے، تو آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ کا تو بدریہ خشکی رستہ ہے، 700 کلومیٹر کا بارڈر ہے، ٹرینز آتی ہیں، روڈز آتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اس کے لیے پالیسی سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ سر آپ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں لیکن وقت نہیں ہے سر، معذرت چاہتی ہوں، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو بہت شکریہ آپ کا اور میرے دیگر مہمانوں کا۔ بات یہ ہے کہ اگر ڈالر مستحکم ہو تو معاملات دوسرے طریقے سے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پیٹرولیم پرائسز ڈیلی بیسس پر چینج ہوتی ہیں لیکن وہاں ڈالر مستحکم ہوتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں کے اوپر حکومت کو لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آئے روز جو عوام کے شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، وہ ان چھوٹے چھوٹے میٹرز کے اوپر نہ کھڑے ہوا کریں بلکہ ان کے لیے ایز آف ورک پیدا کیا جا سکے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔